लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ से ताहिर साहब जैसे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये बात कही है ड्रोन हमले के लिए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से एक फुल फ्लेज जो है वो पॉलिसी बयान, पॉलिसी स्टेटमेंट आए और उसके ऊपर फिर हम जो है वो मज़ीद अगर तहकीकात की ज़रूरत है वो भी होनी चाहिए, लेकिन कौम को हक़ाइक़ ज़रूर बताए जाएँ। अंधेरे में रखने की कोशिश जो है वो हमें मंजूर नहीं होगी। तो पहला नुक्ता तो ये है। दूसरा नुक्ता ये है, रात को फिर रात 12 बजे अवाम 22 करोड़ अवाम के ऊपर डाका मारा गया और डीज़ल की कीमत में 13 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का इजाफ़ा किया गया। ये इजाफ़ा जो मिडिल क्लास है जिसकी कमर टूट चुकी है पहले ही, ये उसको जीते जी मारने की एक साजिश है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में इस वक्त तेल की कीमत कम तरीन सतह के ऊपर है, हम लोग जब तेल 110-12 डॉलर के ऊपर था, पाकिस्तान में उसकी जो पेट्रोल था वो 145 रुपये लीटर मिल रहा था। आज जब इंटरनेशनली जो तेल है वो 70 डॉलर तक जो है वो नीचे चला जाता है, तो उसके बाद भी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ा और होशरबा इजाफ़ा, यानी तकरीबन दुगना इजाफ़ा जो है वो तेल की कीमत में और डीज़ल की कीमत में तो शायद दुगने से भी अब ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है पिछले 10-11 महीनों में। और सारी हुकूमत इन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की गिरफ़्तारी का एक बहाना बनाए हुए है। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ़्तारी का सिर्फ़ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि तोशा खाना में जो शरीफ और जरदारी और इन फैमिलीज़ ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर डिस्कशन ना हो। लिहाजा ये तमाम इस वक्त फोकस किए हुए हैं कि वो इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर कौम को तवज्जो रखवाएँ और इन तमाम मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कशन से बाहर रहें। लेकिन इन मौज़ूआत के वजह से, इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान बहैसियत रियासत कमज़ोर हो रहा है, हमारे अंदर की डिवीजन्स में बहुत इजाफ़ा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारी मईशत, सियासत और अब आइन भी ख़तरे में है। सबसे पहले इंसानी हकूक़ आइन में मुअत्तल हुए, लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन बनाया गया, फिर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। उसके बाद हमारे सियासी हकूक़ मुअत्तल हुए और अब हम लग रहा है कि अब अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन ना कराने के बहाने तराश रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि पूरा आइन ही पाकिस्तान में मुअत्तल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनको बिल्कुल रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात दिल होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद होता है, दिल होता है तो अमल दरामद नहीं होता। और एक मैजिस्ट्रेट का हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर और जहाज़ ऐसे दिए जाते हैं जैसे वो टैक्सी हैं और DIG साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, और DIG इस्लामाबाद माशाल्लाह आपने देखा ही है कि कितने कॉम्पिटेंट थे कि अब खुद ही गैस का शेल जला के और खुद ही गिर गए उसमें बेहोश हो गए। ये इस हुकूमत के रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अहम मुकदमात थे जो तहरीक इंसाफ ने दायर किए थे। पहली बात यह है कि जो रिलीफ ऑपरेशन को रोक के कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक साहब ने दिया था, लाहौर के शहरियों को दिया था, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, ये लाहौर के शहरियों के लिए था, पाकिस्तान के लिए रिलीफ था, उसको उन्होंने उसमें तोसी कर दी है। और हदायत ये की है इंतज़ामिया को भी और हमें भी कि हम आपस में बैठें और मामलात के ऊपर गुफ्तगू करके आगे चलें। हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंतज़ामिया के साथ बातचीत करने के लिए, और हमें जो लाहौर का जलसा है उसके ऊपर, रैलीज़ के ऊपर और जो मामलात हैं, हम मामला बिगाड़ना चाहते ही नहीं हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा, हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक अमन रहे और हम इलेक्शन की तरफ जा सकें। लिहाजा अमन अमान ख़राब करना
وہ آخری چیز ہوگی جو تحریک انصاف چاہے گی. ہم چاہیں گے امن امان ہو اور لوگ آئیں اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے. لہٰذا ہم نے یہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, اور جو بھی ریزنیبل بات ہوگی. ہمارا عمران خان کی جو معاملہ ہے, آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ عمران خان جب اسلام آباد گئے 4 عدالتوں میں پیش ہوئے ایک دن میں. 5ویں عدالت میں بھی پیش ہونے میں کیا پرابلم تھی, وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ تھا, اسپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان کے اوپر F8 میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے. اسی لیے ہم نے اس عدالت سے درخواست کی کہ یا تو جوڈیشل کمپلیکس میں آ کے آپ حاضری لے لیں, دوسری صورت میں آپ ہمیں ویڈیو لنک سے حاضری کرنے دیں. یہ جو وہاں پہ وہ صرف حاضری کے لیے وارنٹ ہے, وہاں پہ کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, تو ہمیں جانے میں کیا پرابلم ہے وہاں پہ. معاملہ صرف یہ ہے, اسپیسیفک انفارمیشن تھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی. اور اگر عمران خان کو اصل مقصد اس حکومت کا یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے ایکسپوز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ناکام ہوا ہے اس کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے. کیونکہ یہ انتہائی احمق لوگوں کے اوپر حکومت ہے جس کو نہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے, نہ ریاستی مفادات کی کوئی پرواہ ہے. یہ صرف کرسی سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں. ہمارا دوسرا جو مقدمہ تھا آج جو ڈویژن بینچ میں, وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو عمران خان کے ایک میجسٹریٹ کا وارنٹ جو ہے اس کے لیے پوری ریاست اور ریاستی وسائل جو ہے وہ مختص کر دیے گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے برخلاف جو نواز شریف صاحب یہاں سے فرار ہوئے, عدالت کو فراڈ کر کے فرار ہوئے, 50 روپے کا بانڈ دے کے شہباز شریف نے ان کو فرار کروا دیا اور خود وزیر اعظم بن گئے. نواز شریف کی فرار میں شہباز شریف پوری طرح ملوث. آپ نے یعنی اس عدالت نے $25 ملین کا جو وہاں پہ شورٹی بانڈ تھا اس کو 50 روپے کے بانڈ سے تبدیل کر دیا, کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا. ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اس میں پارٹی بنائیں, مجھے اس میں پارٹی بنائیں تاکہ میں وہ حقائق سامنے لا سکوں کہ نواز شریف فرار کیسے ہوئے تھے, کس کس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی. اور آج میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اب مریم نواز جن کے اوپر سب سے زیادہ جلسوں میں تقریریں کرتی ہیں, انہوں نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں بھی مدد کی. نواز شریف باہر جب گیا تھا, میں وہ واحد اس وقت منسٹر تھا جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. اور میں نے عمران خان صاحب کو کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی کہ اگر نواز شریف اس طرح سے باہر چلا گیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے وہ بن جائے گا, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پھر لوگوں کو استعمال کرے گی جیسے الطاف حسین کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آپ اس کو یہ نہ کریں اور اس کو باہر نہ جانے دیں. لیکن اس وقت میری بات ظاہر ہے کیبنٹ میں نہیں سنی تھی, اور اس کی وجوہات تھی. کونے شونے جو ہے اس وقت ظاہر ہے سب کو آئی تھی, مجھے بھی آئی تھی, میں نے ذرا اس کی اتنی پرواہ نہیں کی. لیکن بہرحال نواز شریف باہر چلے گئے. اب عدالت کہتی ہے ہم اس میں لازمی پارٹی نہیں ہیں. بھائی 22 کروڑ لوگ اس میں لازمی پارٹی ہیں, نیسیسری پارٹی جس کو کہتے ہیں. ہر وہ شخص جس کا پاکستان کی ریاست سے تعلق ہے وہ نواز شریف کے کیس سے وابستہ ہے. میں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ اگر عدالتیں منی لانڈرنگ کے اوپر اتنا لینینٹ ویو رکھیں کہ اربوں روپیہ پاکستان میں کرپشن کا لیں اور پھر باہر ٹرانسفر کر دیں اور عدالتوں کو کوئی پرواہ نہ ہو, یہ پاکستان کے کبھی لوگ جو ہیں یہ خوشحال نہیں ہوں گے. یہ تیل کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی, یہ بجلی کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی, یہ اسکول ہم کبھی نہیں بنا سکیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ سارے فراڈیے کیا کرتے ہیں, جن کو اس وقت جنہوں نے اپنا نام, سارے فراڈیوں نے مل کر اپنا نام PDM رکھ دیا ہے. یہ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں, پیسے باہر وصول کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیسے ان سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید لیے جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہیں. ان کی شکلوں سے یا جب وہ بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بل گیٹس ہیں. وہ دونوں جو ہیں, یہ جو دونوں بھائی ہیں, ان سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کدو رکھ دیں تو وہ آپ کو زیادہ لگے گا کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے اس سے.
کبھی انہوں نے کبھی کو عقل کی حسین نواز کے آپ نے انٹرویو سنے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے؟ حسن نواز کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے؟ اور مریم نواز جو ہر جلسے میں کھڑی ہو کے تقریریں کر رہی ہے، یعنی اس عورت کو جس نے زندگی میں شاید کبھی 8ویں کا امتحان بھی خود پاس نہیں کیا، کسی کو بٹھا کے پاس کروایا، وہ عورت جو ہے اس وقت بلینر ہے۔ کیسے بلینر ہے؟ جب وہ باہر جاتی ہے اس کے آپ ذرا دیکھیں جس طرح سے وہ جلسوں میں جاتی ہے، جس طرح سے وہ گاڑیاں ان کی، نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا لندن میں بینٹلے کار، کم از کم اس وقت 33 کروڑ روپے کی کار ہے، اور وہ لندن کی بانڈ اسٹریٹ کے اوپر شاپنگ فرما رہے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ شریف فیملی جو تھی، یا یہ جو مریم ہے یا حسن ہے حسین ہے، یہ کیسے بلینر ہو گئے؟ یہ تو مذاق ہے اس ملک میں کہ آپ پیسے یہاں سے لیں، کمائیں اور باہر چلے جائیں، اللہ خیر صلی اللہ، اور صرف بادشاہی کے لیے پاکستان تشریف لے کے آئیں۔ دیکھیے یہ اگر عدالتیں اتنا لینئنٹ، پھر وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیب کو اپیل کرنی چاہیے تھی یا فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کرنی چاہیے۔ اور بھائی نیب کہاں سے اپیل کرے گا؟ نیب کا تو وہ جو بیچارہ چیئرمین تھا اس نے صرف نوٹس ایشو کرنے سے انکار کیا تھا خان صاحب کو اور ہمیں، اور اس کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ DGFIA طاہر کو آپ نے کہا جعلی کیس ان پہ بنائیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے آپ اپنے منشی لگا دیے ہیں وہاں پہ۔ FIA کا DG آپ دیکھیے گریڈ 22 کا افسر ہے، اور مریم نواز نے ٹویٹ کے اوپر کہا ذیشان کہ فواد کے خلاف کارروائی کرو، صبح اٹھتے ہوئے میرے خلاف نوٹس آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ملک کو یہ لوگ کدھر لے گئے؟ یہ ایک سسیلین مافیا ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت قابض ہے، اور اس سے جان چھڑانا بڑا اہم ہوگا، ادروائز پاکستان کا مستقبل ہی خطرے میں ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اچھا فواد صاحب سوال لے لیں گے آپ۔ اچھا فواد صاحب بتائیے گا کہ سیشن ہائی کورٹ اسلام آباد کا اگر فیصلہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ واپس نہیں ہوتا، تو کیا عمران خان صاحب گرفتاری دے دیں گے اگر آپ نے جو ہے آپس میں باہمی مشاورت طے نہیں پاتی؟ ابھی تو آپ ایسے ہی ٹکوں پہ مار رہے ہیں نا، ابھی ہونے تو۔ یہ بتائیے گا کہ جو IG کے ساتھ ملنا ہے یا ایڈیشنل سیکریٹری کے ساتھ ملنا ہے، وہ کیا پوائنٹس ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہے وارنٹ کی، اور 144 ہے سیکشن، اور سیکیورٹی پلان ہے، اور دیگر کون سی آپشنز ہیں جن کے اوپر بات کریں؟ امپورٹنٹ چیزیں نا، سب سے پہلے تو جج صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کا انتخابی جلسوں کا اور ریلیز کا شیڈیول ہے نا، وہ آپ انتظامیہ سے طے کریں۔ نمبر 2، اسلام آباد کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے وہاں پہ آپ نے کیسے اس کو عمل درآمد کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ آپس میں بات کر کے طے کریں۔ ایکسیسو فورس جو استعمال ہوئی ہے، جج صاحب نے کہا ہے 2 دن میں ہماری بہت جگ ہنسائی ہوئی ہے، یہ نہ کریں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے عمران خان کی وہ بالکل ہونی چاہیے، اور IG صاحب کو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بک دیں اور اس کے مطابق سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ اچھا سر، تو یہ 3-4 چیزیں یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں جن لوگوں نے معاونت کی ہے، میں وہ نام جو ہے کمرہ عدالت میں آپ نے کہا کہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ میڈیا کے سامنے رکھ دیں، وہ کون سے لوگ تھے؟ نہیں، پہلے 110 میں اپلیکیشن بنا دینا، یہ تو پوری لمبی کہانی ہے، میڈیا کے سامنے فوراً تو نہیں رکھی جا سکتی نا، یہ تو ابھی پورا آپ کو اس میں انوالو کریں گے۔ اچھا چوئی صاحب 2 دن ہوتا رہا، جو 2 دن پورا ڈرامہ چلتا رہا، بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ جیسے مقصد گرفتاری نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ گرفتاری تو پہلے دن کر سکتے تھے، تو آپ کے خیال میں خود اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا وجہ تھی 2 دن اس طرح کی طاقت کا استعمال کرنا اور پورا ایک ایسا ہائی ریٹ؟ لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں ملک کے، ان سے توجہ ہٹانا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت اس پہ فوکس ہو جائیں، میجسٹریٹ کے وارنٹ کے اوپر جو اصل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ لاشیں گرے تاکہ الیکشن رک جائے۔ اس حکومت کا اس وقت صرف ایک مقصد ہے، جو PDM ہے اس میں صرف ایک مقصد کے لیے یہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، الیکشن نہیں ہونے دینے، سپریم کورٹ کے احکامات کو کیسے فلاؤٹ کرنا ہے، صرف یہ اس کا مقصد اور کوئی مقصد۔ تھینک یو۔ دوسرا میں نے یہ پوچھا